अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन से जुड़ी भी खबरें हैं और कुछ इमरान खान साहब के केसेस से मुतालिक बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एक तो जनाब, ये खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है। आजकल लीगी साफ़ी बड़े एक्टिव हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट बनता है, मोमेंटम बनता है, उसको किसी भी तरह तोड़ा जाए और एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए कि जो बयानियाँ वो पीटीआई के ख़िलाफ़ बना रहे हैं उसको सस्टेन किया जाए। तो वो काफ़ी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचारे आजकल कामयाब नहीं हो पा रहे। एक तो ये बयानियाँ बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब 9 मई जैसा कोई और वाक़या जो है वो प्लान कर लिया है पीटीआई ने, और अगर ये लगा उन्हें कि इलेक्शन के मामलात में वो हाथ से यानी नहीं जीत सकते, तो वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। क्या इसके ऊपर मेरी ताज़ा राय है और इस तरह की क्यों जो एक न्यूज़ है वो फैलाने की और ये माहौल बनाने की कोशिश के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ साइफर केस में जो आज़म खान साहब का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ था वो, और फिर जो अब उन्होंने अदालत के अंदर बयान दिया है वो, उसके हवाले से जो तजादात सामने आए हैं और जिसकी वजह से एक तासुर ये बन रहा है कि साइफर केस बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे इस हवाले से भी कि क्या वजह है कि कराची में जो कैंपेन है उसको एकदम से लहूलुहान किया गया है और वहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, वो आपके सामने रखेंगे। और लास्टली कुछ बताएंगे आपको पॉपुलैरिटी पीटीआई की किस तरह से जांची जा सकती है मज़ीद। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जी सॉरी। तो सबसे पहले ज़रा साइफर केस की बात हो जाए। इस वक्त का सबसे बड़ा धमाका साइफर केस की सूरत में ही चल रहा है। यूँ तो मेरा ख्याल ये कहता है, अगर मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में ज़मानत दी थी इमरान खान साहब को भी, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, तो अगर उस केस की हेयरिंग आप सुन लें और उसमें ज़मानत का ऑर्डर आप पढ़ लें तो उसके बाद ही इस केस में कुछ बाकी रह नहीं जाता, क्योंकि उस केस में जज साहिबान ने बड़े वाज़े तौर पर बताया है कि इस केस में जो दफ़ात लगाई गई हैं उम्र कैद की या फांसी की या 14 साल कैद की, तो ये किसी तौर इसमें जो है वो नज़र नहीं आ रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका इसमें एक ऑब्जर्वेशन है। फिर उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ सवालात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसकी खिलाफ वर्जी हुई है, जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और उन्होंने बहुत सारे सवालात साइफर के मतन के हवाले से भी उठाए कि जब साइफर एग्जैक्टली यानी सामने ही नहीं अभी तक आया किसी के, तो फिर कैसे उसका मतन लीक हो गया या वो पब्लिक हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर इस पर भी उन्होंने बात की थी कि दूसरे ममालिक ने कैसे इस सारे मामले से फ़ायदा उठाया, इमरान खान साहब की किस हरकत से किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा पहुंचा है। क्योंकि जब आप ये बात कह रहे हैं कि कौमी सलामती को ख़तरा हो गया और ख़ुद मुख्तारी पर आंच आ गई, तो ये सब कुछ हुआ, तो इससे तो ये आपको ताल्लुक़ साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई हरकत की है, ऐसा कोई जुर्म सरजद किया है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का कोई दुश्मन मुल्क है या कोई भी और दूसरा मुल्क है उसने कोई फ़ायदा उठाया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की मफादात को नुकसान पहुंचा है। तो ये कैसे हुआ है, ये भी इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका किसी भी तौर, बल्कि अभी तक भी जो केस की हेयरिंग है उसमें ये कहीं पे भी इस तरह की जो चीज़ है वो सामने नहीं आ सकी है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज़मानत वाला मामला था वो भी इसके ऊपर एक पूरा साइफर केस के ऊपर हथौड़ा था। इसके बाद उसमें कुछ खास बाकी नहीं रह गया था, लेकिन चूंकि साइफर का ट्रायल चल रहा है तो जेल के अंदर से बड़ी अहम खबर है जो सामने आई है। आज़म खान साहब जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आपको याद होगा कि पिछले साल उनको अगवा कर लिया गया था और तकरीबन 1-1.5 महीना वो लापता रहे और फिर उसके बाद वो अचानक से सामने भी आए। खैर वो मीडिया के सामने तो उस तरह से नहीं लाए गए, लेकिन उनसे मुताल्लिक ये खबर आई कि जनाब उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने एक बयान रिकॉर्ड करा दिया है और इस बयान में उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो साइफर केस के इल्ज़ामात हैं उनको दुरुस्त माना है और कहा है कि बिल्कुल जी इमरान खान साहब ने साइफर का जो केस है उसको यानी साइफर का जो मतन है उसको पब्लिक भी किया और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया और वो कॉपी भी गुम कर दी और ये भी कर दिया और वो भी, यानी उन्होंने वो पूरे जो इल्ज़ामात हैं उसकी एक तरह से तस्दीक की 164 के बयान में मैजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन बहरहाल वो खुद सामने आए नहीं और ना ही उन्होंने कहीं मीडिया में किसी जगह पर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद हमने देखा साइफर केस का जब ट्रायल जारी था तो अब जब उन्हें गवाह के तौर पर पेश किया गया तो वहाँ जो उन्होंने अदालत में स्टेटमेंट दी, जिसके बारे में मैंने 1-2 दिन पहले भी आपको बताया था कि खबर यहाँ से ये आ रही थी कि इमरान खान साहब ने पहले तो
قرآن پاک منگوا کر اس پہ حلف اٹھانے کے لیے کہا کہ پہلے حلف اٹھائیں اور اس کے بعد اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں. اعظم خان صاحب نے ایسا ہی کیا اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے, اب وہ سٹیٹمنٹ جب پبلک میں آئی ہے, میڈیا میں آئی ہے, تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب نے سب سے پہلے, اور اس کے بعد دیگر صحافیوں نے بھی اس پہ بات کی ہے. انصار عباسی صاحب نے جو اس پہ آج سٹوری لکھی ہے وہ بھی تقریباً ثاقب بشیر صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اسی کی تصدیق کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. ثاقب بشیر صاحب کے مطابق جو سٹیٹمنٹ انہوں نے اب اعظم خان صاحب نے عدالت میں دی ہے اس کے مطابق وہ بہت ڈیفرنٹ ہے سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان دیا تھا, مبینہ بیان, کیونکہ وہ اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ بیان واقعی ان کا تھا یا نہیں تھا. البتہ اعظم خان صاحب نے یہ تو کہیں پہ بھی آج عدالت میں بھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ بیان ان کا نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ بیان ان کا حلف پر نہیں لیا گیا تھا. تو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے, ایک بیان اوتھ پر ہوتا ہے اور ایک بیان اوتھ پر نہیں ہوتا. تو جو بیان اوتھ پر لیا جاتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے, جیسے کہ اب جو انہوں نے عدالت کے سامنے بیان دیا ہے وہ حلف دے کر بیان دیا ہے, تو اس کی اہمیت زیادہ ہوگی, اور جو پہلے انہوں نے بیان دیا اس کی اہمیت نہیں رہے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اب جو انہوں نے بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے جو سائفر لہرایا تھا جلسے کے اندر, اور جو انہوں نے میڈیا پہ اس وقت بات بھی کی تھی ساری, اس میں وہ جو سائفر تھا بیسکلی وہ ان کے ہاتھ میں تھا, اور وہ کاغذ جو انہوں نے لہرایا تھا وہ سائفر ہی تھا. تو اس بارے میں اب اعظم خان صاحب اس بیان میں کہتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ سائفر واقعی کاغذ تھا جو جس میں عمران خان صاحب نے جس کو پڑھا بھی نہیں, کھولا بھی نہیں, اور اس وجہ سے یہ والا جو الزام عمران خان صاحب پر لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے پبلک کر دیا, تو یہ الزام تو پھر نل ہو جاتا ہے, اس لیے کیونکہ جو مین آپ کا گواہ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو سائفر تھا بھی نہیں, پتہ نہیں ہے بھی تھا کہ نہیں, بہرحال نہ انہوں نے کھولا نہ پڑھا. تو ایک تو بہت بڑی ایلیگیشن یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. باقی اس چیز کا وہ ذکر ضرور کر رہے ہیں کہ وہ جو متن تھا وہ عمران خان صاحب کو جب پڑھ کے سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ میرے پاس رہنے دیں اور میں اس کو فردر دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا, اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے وہ جو بھی اس کی کاپی تھی سائفر کی اس کو واپس نہیں کیا تھا. اور بقول اعظم خان صاحب وہ کئی دفعہ انہیں یاد بھی کرایا, لیکن عمران خان صاحب نے اپنے جو نیچے سٹاف تھا اس کو بولا کہ بھئی آپ اس کو دیکھیں, لیکن وہ کاپی واپس نہیں آ سکی. تو عمران خان صاحب نے اس بات سے کبھی انکار بھی نہیں کیا کہ وہ کاپی ان سے گم نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں کہیں وہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا. تو وہ اس چیز کے لیے یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ وہی ان سے کاپی گم نہیں. اگر وہ کاپی وہیں پر نہیں تھی تو پھر وزیر اعظم ہاؤس میں کس چیز پر اجلاس ہوتے رہے, اب یہ ایک الگ سے سوال اٹھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کاپی وہیں کہیں وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہو سکتی ہے. دوسری جو اب اس میں ایک کانٹروورسی جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مین ساری چیزیں تھیں الزامات وہ تو سارے اڑ گئے, باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے کہ بھئی آپ نے کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور سائفر کی جو کاپی تھی اس کو آپ نے سنبھال کر نہیں رکھا. تو اب ایک اس الزام کے اوپر تحقیقات رہ سکتی ہیں, باقی تو اس میں کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہو رہی ابھی تک تو کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ جی سائفر کو کس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا یا کوئی قومی سلامتی پہ وار کر دیا گیا. اور اگر واقعتاً یہ انٹرفیرنس تھی تو اس کے اوپر ڈی مارچ بھی ہوا, قومی سلامتی کی میٹنگ بھی ہوئی اور سب نے اس وقت اگری بھی کیا. تو یہ ساری چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں, اس لیے ان کے حوالے سے تو کوئی اس طرح کی کانٹروورسی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ٹینشن کی بات ہے. اب بہت سارے صحافی آ کر بڑی چھلانگیں مار رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے, اعظم خان نے چیزیں جو ہیں وہ وڈرا نہیں کہیں. تو بھئی سب سے جو بڑا مین آپ کا ایلیگیشن تھا جب وہی پیچھے نہیں رہ گیا تو پھر باقی اس میں کیا رہ جاتا ہے. تو بہت سارے صحافی غریدہ فاروقی بھی اور حسن ایوب صاحب بھی آ کے کوشش کر رہے ہیں کہ دفاع کر سکیں کہ اعظم خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے سائفر کیس کمزور نہیں ہوا, لیکن حقیقت یہی ہے آئینی اور قانونی ماہرین کی رائے میں بھی کہ سائفر کیس اب واقعتاً کافی کمزور پڑ چکا ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا ایک اور بیانیہ بنانے کی انہی جو صحافی حضرات ہیں, صحافی نما حضرات ہیں, ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ یہ بیانیہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کچھ پلان کر رہی ہے 9 مئی ٹائپ کوئی اور قسم کی واردات کا, اور اس کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے بڑا وہ بنا رہے ہیں کہ جو ہم نے کوئی بڑی ریسرچ کی ہے اور بڑی چیزیں نکالی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے ڈاٹس کنیکٹ کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی اور واردات کرنے والی ہے, یہ ہے وہ ہے بلا بلا.
تو اگر آپ وہ جو انہوں نے چیزیں ریسرچ کر کے نکالی ہیں وہ دیکھیں تو وہ بڑی نارمل سی اسٹیٹمنٹس ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ جی اگر زیادہ لوگ نکل آئے ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا ٹرن آؤٹ، اور پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو ریگ کرنا، تو وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں کون سی ایسی کوشچنیبل یا متنازع بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ہر کوئی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو لوگوں کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا، کوئی بھی ریگنگ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو یہ تو ہر دوسرے صحافی کی منہ پر یہ بات ہے۔ تو اسی طرح سے ایک دو اور چیزیں نکال کر اس کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی 9 مئی طرز کا نیا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ باتیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں، پہلے تو اس بات کے اوپر آ جائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک دم پھر ایک خوف کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ تاثر بنایا جائے کہ دیکھو بھائی 9 مئی کا ایک اور کوئی ایسا واقعہ ہو گیا اگر تو ہم بھی نہ پھنس جائیں، تو لہٰذا ہم الیکشن والے دن ووٹ کرنے ہی باہر نہ نکلیں، کیونکہ 9 مئی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو بیچارے پاس سے بھی گزر رہے تھے ان کو بھی دھر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، اور وہ آج تک بھی بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو جیلوں میں سے نکل بھی نہیں پائے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کوئی بھی عام شہری اس طرح کے جھنجٹ میں کیوں پڑنا چاہے گا، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوف کا ماحول بنائیں اور کہیں کہ جی 9 مئی کا حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں الیکشن ڈے پر، اور زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو ڈسکریج کیا جائے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور ووٹ نہ ڈالیں، کیونکہ جتنے کم لوگ ووٹ ڈالیں گے اتنی آسانی سے پی ایم ایل این کو جتوایا جا سکے گا۔ تو اس اسٹریٹجی کے تحت یہ جان بوجھ کر فضا بنائی جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایک دفعہ پھر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر ڈالا جائے کہ جناب جو پی ٹی آئی ہے اس کا تو واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ان کے اوپر یہ کیسز جو ہیں چلتے رہیں گے، اور چونکہ لوگ کیسز سے پہلے ہی گھبرائے ہوئے ہیں تو ان کو مزید اس چیز کا خوف دلا دیا جائے کہ یہ کیسز تو ابھی جان نہیں چھوڑنے والے، تو لہٰذا یہ جو 9 مئی کا واقعہ یہ اور آ جائے گا، اور جی پی ٹی آئی تو جیسے کوئی دہشت گرد جماعت ہے اور اس کو تو ہم جیسے بین ہی ہو جائے گی، یہ تو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں بھی کر کے ایک کوشش کی جا رہی ہے تاثر دینے کی کہ لوگوں کو اگین ڈسکریج کیا جائے، مایوس کیا جائے۔ اگر آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی تو اس کنڈیشن میں ہی نہیں ہے اس وقت کہ کوئی چیز پلان آؤٹ کر سکے، کیونکہ پہلے تو آپ نے یہ سارا مدعا 9 مئی کا ڈالا تھا عمران خان کے اوپر کہ جی عمران خان نے بیسکلی یہ ساری سازش تیار کی تھی، تو عمران خان تو اب پچھلے 5-6 مہینے سے جیل کے اندر ہیں، تو کیا وہ آپ کی جیل کے اندر آپ ہی کی کسٹڈی میں بیٹھے ہوئے بھی اتنے آئسولیشن میں اتنے تگڑے ہیں کہ وہ وہاں پر کوئی پوری 9 مئی کی طرح کی سازش تیار کر رہے ہیں اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں؟ وہاں پر صورتحال یہ کہ عمران خان صاحب سے ہر کوئی تو مل ہی نہیں سکتا، ان کے چند وکلا اور چند فیملی ممبرز کے علاوہ کوئی ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور وہ لوگ بھی یہ آ کر بتاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس دوران بھی کوئی نہ کوئی پولیس اہلکار یا کوئی اور سادہ لباس میں اہلکار وہاں پر موجود رہتا ہے۔ تو ابھی تک بھی ایسی ان کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہو پا رہی کہ جس میں وہ 1-on-1 میٹنگ ہو، جو آئسولیشن میں میٹنگ ہو، جس میں عمران خان صاحب کوئی ایسی خفیہ ہدایات انہیں دے دیں یا ان سے لے لیں، تو کیسے ایسی پلاننگ ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل اگر آپ اس کو ریزیمبل کریں تو یہ جو جسٹس بابر ستار صاحب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس سن رہے تھے شاندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار آفریدی کے خلاف، تو ان پر یہ الزامات تھے کہ جناب یہ کوئی فساد کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے امن و امان کا خطرہ ہے۔ تو اس پر بابر ستار صاحب نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ بھائی جو بندہ جیل کے اندر موجود ہے وہ کیسے کوئی پلاننگ کر سکتا ہے، وہ تو رابطوں میں ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، تو وہ کیسے کوئی پلاننگ کر سکتا ہے اکیلا وہ بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے؟ تو یہی صورتحال عمران خان صاحب کے معاملے میں ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے تو وہ کیسے کوئی کسی کے ساتھ رابطے میں ہو کر کوئی پلاننگ کر سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات ان کی جو باقی بھی ساری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ان کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب ہوں، چاہے ان کے مراد سعید صاحب ہوں، چاہے حماد اظہر صاحب ہوں، چاہے اعظم سواتی صاحب ہوں، یہ سارے لوگ تو ویسے ہی روپوش ہیں، اور جو باقی مین لیڈرشپ ہے ان کی شاہ محمود قریشی ہیں یا پرویز الہی صاحب ہیں، یہ سب لوگ ویسے ہی جیلوں میں موجود ہیں، تو یہ تو پھر کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ کوئی پلاننگ کر سکیں، تو پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی پلاننگ کون کرے گا؟ تو یہ عجیب و غریب بے سروپا بات ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کی ان کے پاس ایویڈنس ہے اس کا، صرف اور صرف ایک ان کے بارے میں غلط اور منفی رائے قائم کرنے کے لیے اور ووٹر سپورٹر کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ اس قسم کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ابھی تک تو خود 9 مئی ایک مشکوک واقعہ ہے جس کی تحقیقات ہونا بڑا ضروری ہے، اور اوپر سے یہ اس کا ایک نیا جو ہے ڈرامہ لے کے آ رہے ہیں، ایک دو صحافی خاص طور پر اس میں لگے ہوئے ہیں، اور جناب ہر روز آ کے وہ بے پرکی اڑاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو ان کی باتوں میں کان میں دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ نظر رکھنے کی ضرورت ضرور ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ مینشن کر دوں کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں کہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی
شرپسندی کو ہوا ملے یا جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو اور پھر الزام اس کا سارا پی ٹی آئی پر ڈالا جائے. کیونکہ ان کی باتوں سے مجھے تو یہ لگا کہ البتہ پی ٹی آئی کے خلاف ضرور کوئی سازش کی جا رہی ہوگی کہ بھائی اب ان کو دوبارہ کسی کیس میں ملوث کیا جائے اور ان کے اوپر دوبارہ کوئی ایسی ایلیگیشن لگائی جائے. تو یہ نہ ہو رہا ہو البتہ. تو اس لیے یہ تیار اپنے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کے، خاص طور پر جو عہدیداران ہیں وہ بھی، امیدواران ہیں وہ بھی، اور ووٹر سپورٹر بھی، کہ کسی بھی اس قسم کے ٹریپ میں نہ آئیں کہ جہاں پر کوئی اس طرح کی اشتعال انگیزی ہو اور وہ کسی بھی طرح اس کے اوپر ریئیکٹ کر دیں اور ریئیکٹ کر کر پھر کسی بھی طرح اس قسم کے کسی کیس میں پھنس جائیں. تو اس بات کے لیے آپ کو الرٹ رہنا ہوگا. اب اسی قسم کا ایک واقعہ کراچی میں پیش بھی آیا ہے. کراچی NA 248 اور PS 125 یہاں پر پی ٹی آئی کے جو امیدواران تھے، ان کا نام ارسلان ہے، ارسلان خالد، اور دوسرے جو ان کی یہاں پر امیدوار ہیں وہ فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں. تو یہ لوگ اپنی الیکشن مہم شروع کرنے جا رہے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک میلاد کا اہتمام کر رکھا تھا اور وہاں پر محفل میلاد منعقد کی جا رہی تھی، قرآن خوانی تھی، اور جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک دعا انہوں نے قربانی تھی یہاں پر دعائے خیر کے لیے، یہ سارا اہتمام تھا محفل کا. اور اس دوران کچھ مسلح افراد یہاں پر آتے ہیں، وہ آ کر یہاں پر اچانک سے دھاوا بول دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں. اور پھر جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ارسلان خالد ہیں جو کہ امیدوار ہیں اس حلقے سے 248 سے، وہ لہو لہان ہیں، ان کا سر پھٹا ہوا ہے اور بہت خون بہ رہا ہے. اور اسی طرح سے جو فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں وہ بھی اس حملے کی زد میں آئی ہیں، اور پھر اور بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے زخمی دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ سارا جو ماحول تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور کس طرح سے یہاں پر دھاوا بولا گیا ہے. اب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ MQM کی طرف سے کیا گیا ہے اور MQM کے مختلف مسلح ونگ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی ہے. اب آنیسٹلی مجھے تو خیر اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ واقعی MQM کے لوگ ہو سکتے ہیں یا نہیں. پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ جس انداز سے انہوں نے یہ کیا، یہ کیونکہ اب ہم پچھلے کافی عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ MQM اس وقت کراچی میں اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ پرانے والے طریقے سے وہاں پر کوئی ایسی کارروائی کر سکے، طاقت کے زور پر شدت پسندی کی کوئی ایسی کارروائی کر سکے. پہلے ان کے اوپر ضرور ایسی ایلیگیشنز تھیں لیکن ابھی پچھلے کچھ سالوں میں ان کی وہ پوزیشن رہی نہیں ہے. تو بظاہر مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ MQM کے اوپر انہوں نے الزام کیوں ڈالا ہے. اس سے پہلے MQM کے ساتھ پی ٹی آئی کولیشن گورنمنٹ میں بھی تھی اور پھر اس کے بعد بھی ایون بہت سارے معاملات پر پی ٹی آئی اور MQM کوئی اس طرح سے آمنے سامنے نہیں تھیں اس سارے الیکشن کیمپین سے پہلے تک بھی. تو اب اچانک سے MQM کیوں اٹھ کر آ کر پی ٹی آئی کے اوپر کوئی اٹیک کرے گی، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ وہاں پر آئے وہ MQM کے لوگ تھے. اگین یہ سارا معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی آتا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کس طرح کوئی شخص اپنے انتخابی مہم کے اندر اپنے انتخابی دفتر میں بیٹھا اور اس کے اوپر اٹیک ہو جائے. تو یہ الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے اور سیکیورٹی کا بھی کام ہے کہ اس چیز کو چیک کریں، اور یہ انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے. لیکن اگین میں وہی بات پھر اس طرف لے کے جاؤں گی کہ اگر اسی واقعے کی طرح اگر آگے سے کوئی پی ٹی آئی والے بھی ریئیکٹ کر جاتے اور کوئی یہاں پر زیادہ تصادم ہو جاتا تو پھر یہ صورتحال خراب ہو جاتی اور بات آتی کہ جی ملک میں امن و امان کی وجہ سے الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے. تو پھر سارے وہ لوگ، وہ تمام قوتیں، وہ عناصر جو چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، وہ بھی ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھ لیں جی یہ صورتحال ہے. تو یہ بڑا کیئرفلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ نہ ہو. لاسٹلی میں آپ کو بتا دوں جی کہ مختلف جو سوشل میڈیا کیمپینز ہیں وہ تو جاری اور ساری ہیں، اور اس میں ایک دفعہ پھر سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے مختلف اعداد و شمار سے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی جو الیکشن کیمپین ہے اس وقت وہ ٹوٹلی سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے. چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یا پھر واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی تیزی سے اور کیسے مختلف انداز سے، نت نئے انداز سے، نت نئے آئیڈیاز کے ساتھ کیسے وہ لوگوں تک اپنا میسج پہنچا رہے ہیں. اگر اس کی کچھ اعداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ایک جو ہمارے سامنے لسٹ آتی ہے اس میں جو موسٹ ویوڈ پولیٹیکل لیڈر آتے ہیں وہ اگین عمران خان صاحب آتے ہیں، جن کی جو ویوز کی تعداد ہے وہ 1,27,00,000 ہے ایک ہفتے کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو جیل میں ہے جس کی کوئی نئی ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی، وہ پرانی ویڈیوز ہی ان کی جو ہیں وہ اتنے زیادہ ویوز لے جا رہی ہیں. اور دوسرے نمبر پر بھی کوئی اور آس پاس ان کا مخالف امیدوار یا مخالف حریف نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ شیر افضل مروت صاحب ہیں جو دوسرے نمبر پر ہیں. تو کپتان کا ایک عام کھلاڑی بھی
مریم نواز پر بھاری ہے، بلاول پر بھاری ہے، نواز شریف پر بھاری ہے. ان سب کے بھی آپ اگر ٹوٹل بھی ملا دیں تو شیر افضل مروت صاحب کے ویوز جو ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں. تو مروت صاحب جو ہیں وہ اتنے زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں. مروت صاحب کے جو ویوز ہیں وہ 32 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں. اور اگر مخالفین میں سے اگر ہم کسی کی بات کریں، یعنی پہلے تو 5-6 ویسے ہی ٹاپ پر صرف پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں، اور اگر کوئی 5ویں 6 نمبر پہ جا کر کسی کی باری آتی ہے تو مریم نواز کی آتی ہے جو صرف 17,61,000 ویوز جو ہیں وہ لے سکی ہیں. اور ان میں سے بھی مجھے پکا یقین ہے کہ آدھے جو ہوں گے وہ پی ٹی آئی والوں نے ہی دیکھے ہوں گے تاکہ اس کے بعد ان کے اوپر میمز بنائی جا سکیں، یا ایک سوشل میڈیا پہ ان کے کانٹینٹ سے کچھ کانٹینٹ نکالا جائے فنی قسم کا. تو یہ یقیناً آدھے جو ہے ان میں سے بھی پی ٹی آئی والے ہی ہوں گے، آئی ایم شیور. تو یہ آپ کو چیزیں بڑی واضح ہیں. جو آپ کو وہ نظر آتا ہے نا ٹرینڈ سروے میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جی 70% کا ٹرینڈ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ 30% ہے پاپولیرٹی. تو یہی چیز آپ کو ویوز میں بھی نظر آ رہی ہے کہ جو ڈفرینس ہے وہ تقریباً اتنا ہی نظر آ رہا ہے باقی جماعتوں کا اور پی ٹی آئی کا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.